हिमालय किस्त नंबर 179। हल्की बर्फबारी हो रही थी। फजा कोहर आलूद थी और कोहर की चादर चीरती हेडलाइट्स चेक पोस्ट के पास जाकर रुक गई। गाड़ी में बैठे हुए लोगों ने अपने कागजात निकालकर चेक पोस्ट पर मौजूद लोगों को पेश कर दिए। उन्होंने कागजात देखे, सलूट किया और गाड़ियां आगे बढ़ गई। दोनों तरफ खारदार तारों की बाड़ बनी हुई थी और इनके दरमियान ये पतली सी सड़क उस इमारत तक पहुंच गई जो कोहर में बेहद पुरस्कार मालूम हो रही थी। इमारत के बड़े गेट के सामने खड़े हुए फौजी ने दरवाजा खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। इसमें से 4 अफराद नीचे उतरे जो फौजी वर्दियों में मलबूस थे। चंद कदम आगे बढ़े थे कि इनके शानों पर बर्फ की हल्की हल्की तहें जम गई, लेकिन सदर दरवाजे के पास खड़े हुए लोगों ने उनके ओवरकोट उनसे ले लिए और वो चारों अपने हैट इनके हवाले करके अंदर दाखिल हो गए। इनका अंदाज बिल्कुल मशीनी था। यूँ लगता था जैसे वो रोबोट हों और किसी मशीनी अमल के तहत काम करते हों। इनके चलने का अंदाज भी यकसा था। चारों के हाथों में मुख्तलिफ किस्म के फाइल दबे हुए थे जो वाटर प्रूफ थे। इन फाइलों को बेहद एहतियात से लेकर उस बड़े हॉल में दाखिल हो गए जहां निस्फ दायरे की शक्ल में कुर्सियां पड़ी हुई थी और ऐसे ही निस्फ दायरे की शक्ल की मेज़ के पीछे वही भारी भरकम जनरल फुल वर्दी में मलबूस था जिसने Y38 को मौत की सजा दी थी और कॉन्फ्रेंस में शरीक लोगों को इत्तला दी थी कि अब इसने ऑपरेशन डिपार्टमेंट का चार्ज संभाल लिया है। जनरल मखसूस अंदाज में पाइप के गहरे गहरे कश लगा रहा था। इन सब ने एड़ियां बजाकर उसे सलूट किया। उसके इशारे पर इसके सामने बैठ गए। इस वक्त जनरल का मूड खुशगवार नजर आ रहा था। उसने चारों के चेहरों पर निगाह डाली और फिर इसके भींचे हुए भारी भरकम होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग मुतमईन नहीं है। वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जैसे अंदाजा लगा रहे हों कि कौन जनरल किस बात का जवाब देना चाहता है। फिर उनमें से एक ने गला साफ करके कहा, नहीं जनरल, ऐसी कोई बात नहीं, हम दर हकीकत नर्वस हैं। मेरे दोस्तों, जनरल ने नर्म आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस एहसास को खुद पर मुसल्लत करो कि तुम कोई अनोखा काम अंजाम दे रहे हो। बेशक जब मैंने तुम्हारे पूरी जिम्मेदारी की है तो मेरे अल्फाज और लहजा बहुत सख्त था और इसकी वजह बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। मैं मुकम्मल तौर पर ये जिम्मेदारी कबूल कर चुका हूँ और ये ऑपरेशन मेरी सरकर्दगी में होगा। और तुम लोग ये भी सुन लो कि अगर मैं Y38 की तरह नाकामी से दो चार होता हूँ तो अपने लिए भी इसी सज़ा का मुतालबा करूँगा जो मैंने Y38 को दी है। जब मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है तो भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अपने साथ काम करने वालों को कोई रायत दूँ। हम लोग इन्हीं बुनियादों पर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हमारे सर पर हर वक्त मौत मुसल्लत रहे जो हमें मुस्तैद रखे। चुनांचे मैं ये चाहता हूँ कि आप सब इसी बुनियाद पर काम करें कि अगर अमल ना हुआ तो ज़िंदगी जाएगी। इस तरह एक तहरीक पैदा होती है और ये तहरीक चूँकि सिर्फ ज़ुबानी नहीं है बल्कि अमली है। इसलिए आप में से कोई इस शक व शुबे का शिकार न रहेगा कि उससे कोई रायत मिल जाएगी। हम समझते हैं जनरल, इस शख्स ने जिसने अपने आप को इस गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया था जवाब दिया है। हाँ, मैं आप लोगों को इतना नर्वस नहीं देखना चाहता। इस तरह सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि नर्वस होने के बजाय आप अपने आप को मुस्तैदी से अपने काम के लिए आमादा रखें? यकीनन जनरल, लेकिन हालात आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आएंगे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। ताहम मैं आपको इतनी मराद फराहम कर दूंगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मुझे अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप में से हर शख्स पार्टी के लिए, वतन के लिए बेहद कीमती हैसियत रखता है। Y38 भी 8 क्राउन हासिल कर चुका था और 8 रेड क्राउन हासिल करने वाला किसी भी तरह इसका मुस्तहिक नहीं था कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए। रायत इसलिए नहीं की गई कि इसने अपने तौर पर अपने आप को मुकम्मल समझ लिया था। ये थी वो गुफ्तगू जो आपको मुतमईन करने के लिए थी। मैं आखिरी बार आपसे ही कहता हूँ कि आप अपने काम पर दिलजमी से अमल कीजिए। यकीनन कामयाबी आपको होगी और बिलावजह आप पर मौत मुसल्लत नहीं की जाएगी। आप जानते कि हमारे यहाँ के क़वानीन बेहद सख्त हैं और इन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे इस बात की वजाहत कर दूं कि महकमा दाखिला से, महकमा खारजा से और दूसरे तमाम मुतल्लिका महकमों से मुझे इजाज़त मिल चुकी है कि मैं इस ऑपरेशन के लिए असरनो तैयारियां करूं। ये इजाज़त मुझे पहले भी मिल गई थी, लेकिन आप लोगों को यकीन करने के बाद मैंने अपने रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी, जिससे फ़ौरन ही एक मीटिंग में मंजूर कर लिया गया और हमारे इस नए ऑपरेशन के डिपार्टमेंट को डी का ओहदा दिया गया है। मुझे आप लोग अब जनरल डी के नाम से पुकार सकते हैं और आप सब लोगों का ताल्लुक डी डिपार्टमेंट से है। चुनांचे मैं आप लोगों को जो ओहदा तकसीम करता हूँ वो डी ही से मंसूब किए जाएंगे। शुक्रिया जनरल, हम अपने आप को डी डिपार्टमेंट का बेहतरीन रुकन साबित करेंगे और इसके लिए इंतहाई कोशिश करेंगे।
منتخب شخص نے کہا۔ جنرل نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کھول لی، اس کے پہلے صفحے پر نگاہ ڈال کر بولا، اس شخص کے بارے میں رپورٹ جو ہمیں کالی گھاٹی کے پاس زندہ حالت میں ملا ہے، اس شخص کے بارے میں سروے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر نے رپورٹ دی تھی۔ اس کا نام شیران ہے۔ یہ شخص پہاڑوں کا باشندہ ہے، خطرناک شخصیت کا مالک۔ وائتری ڈپارٹمنٹ کے لیے اس نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، لیکن اس کی زندگی کے بارے میں جو کوئی تفصیلات معلوم ہو سکی وہ یوں ہے کہ کسی دشمنی کی بنیاد پر پہاڑوں سے نکل آیا تھا اور پھر یہ کسی طرح بینکاک پہنچ گیا۔ وہاں اس کے تعلقات مسٹر مارلینو سے ہو گئے جو کانگہو کے شہری ہیں اور وہاں خاصی بڑی اور پرسرات شخصیت کے مالک ہیں۔ یہ مسٹر مارلینو وہی ہیں جنہیں Y38 نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا۔ کٹ۔ اس کے بعد میں پھر اس شخص کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی موجودہ کیفیت کیا ہے؟ وہ تیزی سے صحت مند ہو رہا ہے۔ اس کے جسم پر کافی بڑے بڑے زخم تھے جنہیں انتہائی محنت کے ساتھ منجمد کر لیا گیا ہے اور اس کی حالت خاصی بہتر ہے۔ اس کی دماغی کیفیت بالکل درست۔ ابھی تک اسے ہوش نہیں لایا گیا کیونکہ ہوش میں آنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن بے ہوشی کے عالم سے مکمل غذائیں مختلف طریقوں سے فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ اس کی جسمانی قوتیں بحال ہو جائیں۔ کیا وہ تسلی بخش حیثیت میں ہے؟ جی ہاں، مکمل طور پر ہم اس کی صحت پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، کالی گھاٹی کی کیا رپورٹ ہے؟ اس بار دوسرے آدمی کو مخاطب کیا گیا تھا، چنانچہ اس نے اپنی فائل کھول لی۔ کالی گھاٹی کے علاقے میں اب تک کوئی خاص کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کا 2 بار فضائی سروے کیا گیا ہے کیونکہ نیچے اتر کر معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کچھ لوگ وہاں تحقیقات کے لیے مصروف عمل ہو گئے ہوں۔ بہرطور کالی گھاٹی کے بائیں سمت ایک ڈیم جو خاصا مضبوط معلوم ہوتا ہے توڑ دیا گیا ہے۔ اس کے پانی نے کالی گھاٹی کے غاروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے آدمی مقیم تھے اور جہاں سے آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ اب کالی گھاٹی مکمل طور پر زیر آب ہے اور وہاں کسی قسم کی کوئی کارروائی اس طرف سے بھی نہیں کی جا رہی۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس طرف سے اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نمبر 3، یہ مارلینو کیا چیز ہے؟ جنرل ڈی نے سوال کیا۔ مسٹر مارلینو کے بارے میں رپورٹ ہے کہ بہت عرصہ قبل وہ ایک عام آدمی تھے۔ کچھ دشمنوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر معذور کر دیا تھا، لیکن پھر کسی سائنسدانی نے امداد دی، ان کے ہاتھ پاؤں مصنوعی لگا دیے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کانگہو واپس آئے تو عظیم تر سائنسی قوت بن چکے تھے۔ کانگہو کے بارے میں ایک رپورٹ ہے، وہ بہت پراسرار ہے۔ سنا گیا ہے کانگہو ایک مکمل سائنسی شہر ہے۔ وہاں جدید پیمانے پر سائنسی آلات نصب کیے گئے ہیں جن سے کسی بھی دشمن کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جا سکتی ہیں۔ اس سے مسٹر مارلینو ایک پراسرار قوت کے مالک بن گئے۔ Y38 نے انہیں پہاڑوں میں ایک مخصوص حیثیت دے کر بھیجا تھا اور سنا گیا ہے وہاں انہوں نے Y38 کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن جیسا کہ Y38 نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ نہیں جانتا کہ پہاڑوں میں اچانک تبدیلی کس طرح رونما ہوئی۔ ہماری رپورٹ بتاتی ہے جناب کہ مسٹر مارلینو کا کردار بھی اس سلسلے میں مشکوک ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ مسٹر مارلینو نے ہمیں ڈبل کراس کیا ہو، کیونکہ ہماری مشترکہ معلومات میں سے ایک نقطہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ شیران مارلینو کا دست راز تھا، اس کا بیٹا بنا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے مارلینو کے خلاف عمل کیا تھا شیران کے ہاتھوں ہی موت نصیب ہوئی ہے۔ وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارلینو اور شیران کے درمیان ایک گہرا ربط قائم تھا۔ شیران کے بارے میں جہاں تک ہماری معلومات ہیں وہ یہ تھیں کہ اس وقت سے اس نے ان پہاڑوں میں نہیں دیکھا گیا تھا جب یہ کارروائیاں پہاڑوں میں کی جا رہی تھی۔ وہ بیرون دنیا میں بھٹک رہا تھا، لیکن اس کا کالی گھاٹی کے پاس ملنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ممکن ہے اس کارروائی میں اس کا اپنا ہاتھ ہو اور مسٹر مارلینو اس کے پشت پناہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص بلیک لسٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مسئلے کی سب سے دلچسپ شخصیت ہے۔ چنانچہ میں نئے احکامات دوسرے ڈپارٹمنٹ کو جاری کروں گا۔ ہمیں سب سے پہلے مارلینو کے بارے میں تفصیلات درکار ہوں گی، کیونکہ آئندہ کام کرنے سے پہلے ہمیں اجازہ لینا ہوگا کہ مارلینو ہمارے راستوں میں کس قدر قوت کے ساتھ مزاحم ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ شیران کا ہے۔ باقی کالی گھاٹی کے سلسلے میں اب کوئی کاوش نہ کی جائے، کالی گھاٹی کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ البتہ یہ معلومات ضرور حاصل کی جائیں کہ کالی گھاٹی کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اور اس ملک کو ان حالات کی اطلاع بھی ملی ہے نہیں، اور اگر ملی تو اس نے ہمارے لیے کیا کیا شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ مسٹر فور، یہ ذمہ داری میں آپ کو ثبوت کرتا ہوں۔ آپ ایڈمنڈ گریم سے رابطہ قائم کیجئے اور اسے اطلاع دیجئے کہ اب وہ ڈی ڈپارٹمنٹ میں شامل ہو گیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ کالی گھاٹی کی تباہی کی اطلاع اس حکومت کو کس انداز میں پہنچی اور اس کا کیا رد عمل ہے۔ اس کا مقصد ہے جناب کہ مجھے روانہ ہو جانا چاہیے۔ ہاں، تم یہاں سے باقاعدہ جا سکتے ہو۔ سفارت خانے پہ کسی بھی رکن کی حیثیت سے تم اپنا یہ عمل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم اپنی دوسری کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ مارلینو کے سلسلے میں اپنے کچھ دوسرے لوگوں کو مخصوص کر دوں گا۔ تمہارا کام یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو کیا ہمیں اجازت ہے؟ ہاں، اب تم لوگ جا سکتے ہو، جنرل ڈی نے کہا
اور وہ سب اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی طرح اسی گاڑی میں بیٹھ کر واپس جا رہے تھے جس طرح اس قہر آلود اور یخبستہ شام میں یہاں پہنچے تھے۔ گریچر اور میگنیشیا گردن جھکائے مارلینو کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے چہروں پر گہرے غور و فکر کے آثار تھے۔ مارلینو بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے کہا، حالات قطعی غیر یقینی ہیں، ہماری زندگی کا رخ بدل چکا ہے اور یہ سچ ہے کہ اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ شیران کے بعد زندگی بے کیف لگتی ہے، میرے دشمنوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، میں سوچتا ہوں اب جینا بے معنی ہے۔ ہمیں اس سے اختلاف ہے مسٹر مارلینو، میگنیشیا نے کہا، یہ صرف تمہاری محبت ہے۔ نہیں مسٹر مارلینو، کیا آپ اس بات سے انکار کریں گے کہ لاتعداد لوگ آپ کے نام پر زندہ ہیں، ان کی خوشی سے آپ وابستہ ہیں، وہ لوگ آپ کی ذات سے سرخرو ہیں، وہ آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، میری موت کے بعد ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نہیں مسٹر مارلینو، گریچر بولا، میں پرزور مخالفت کرتا ہوں مسٹر مارلینو، آپ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ شیران کے بیٹے کو آپ نے ان پہاڑوں کا حکمران بنایا ہے؟ کیا عدنان اتنا مضبوط ہے کہ خود کو اپنے پیروں پر زندہ رکھ سکے؟ کیا مطلب؟ آپ نے لوگوں کے اغراض و مقاصد کو کیا سمجھا ہے؟ ایک ناکامی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتی، وہ نئی سازشیں کریں گے، ممکن ہے مستقبل قریب میں وہ نئی کاوشوں کے ساتھ دوبارہ یہ عمل کریں، اس وقت عدنان مشکلات میں نہ پھنس جائے گا۔ مارلینو حیرت سے میگنیشیا کی شکل دیکھنے لگا۔ گریچر بولا، ابھی آپ کی ضرورت ہے مسٹر مارلینو؟ یہ میں نے نہ سوچا تھا۔ مارلینو آہستہ سے بولا، ہاں مسٹر مارلینو، عدنان کو آپ کی ضرورت ہے، اس پر اپنے باپ کی موت کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کا اندازہ بھی تو آپ کو نہیں ہو سکا۔ عدنان کہاں ہے؟ میں اسے بلا کر لاؤں مسٹر مارلینو؟ گریچر نے کہا، ہاں اسے لاؤ اسے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مارلینو نے کہا اور گریچر دوڑ گیا۔ مارلینو شیران کی موت کے احساس سے بہت نڈھال تھا۔ اس نے اظہار کیا تھا کہ اب وہ مرنا چاہتا ہے اور اس نے خودکشی کا قصد کیا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو شعلوں کی پناہ میں دے کر ایک عزت کی موت مرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کے مذہب میں ایک بہترین موت تھی، ہرا کاری اس کا ایمان تھی، لیکن گریچر اور میگنیشیا نے سختی سے اس کی مخالفت کی تھی۔ گریچر عدنان کو بلا کر لے آیا۔ عدنان میں بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی تھی، وہ شوخی فنا ہو گئی تھی جو اس کے چہرے پر پھیلی رہتی تھی۔ عدنان کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں مسٹر مارلینو ممی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سداشی بہت بدنصیب ہے بیچاری، ساری زندگی اسے چاہتی رہی اور جب اسے اس کا پیار ملا تو مارلینو جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ہم سب بدنصیب ہیں مسٹر مارلینو، میں تو جی بھر کے بابا شیران کو دیکھ نہ سکا۔ مسٹر مارلینو، میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں، کہو میرے بچے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حالات نے پہاڑوں کی ذمہ داری تمہارے شانوں پر ڈال دی ہے عدنان، ایک المیہ ہو رہا ہے لیکن زندگی نئی واقعات سے بنتی ہے، تم اپنا نیا منصب سنبھالو، ان پہاڑوں کی سرحدوں کو اتنا مضبوط کر دو کہ پھر کوئی انہیں سازشی نگاہوں سے دیکھ نہ سکے۔ میرا دل نہیں مانتا مسٹر مارلینو، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ بابا شیران اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں تھا، نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے مسٹر مارلینو کہ وہ روپوش ہو گئے ہیں، وہ انوکھا انسان تھا کہ اس طرح ان کی موت ممکن ہے، وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا، وہ ان پہاڑوں میں زندہ رہے گا۔ عدنان، ایسے لوگ مرتے کہاں ہیں؟ ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آتا ہے مسٹر مارلینو، کیا ہم بابا شیران کو تلاش کیوں نہ کریں؟ کہاں؟ آپ تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں مسٹر مارلینو، کہ آپ دوبارہ اس سے تعلق قائم رکھ سکتے ہیں، اس تباہی کی کوئی بھی کہانی سنا سکتے ہیں، آپ خود کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں ان حالات سے، ان میں شامل ہو کر شیران کی موت کی تصدیق کریں۔ مارلینو کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر دیر تک سوچتا رہا، پھر اسے گردن اٹھا کر کہا، تم لوگ مجھے مرنے نہ دو گے، ٹھیک ہے، اس طرح شیران کے بارے میں پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن تنظیم کے مقاصد، اس کے آئندہ پروگرام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے عدنان۔ کیا مسٹر مارلینو؟ تم خود کو سنبھالو گے، اپنے باپ کی موت سے بددل نہ ہوگے میرے بچے، ان پہاڑوں کو طاقتور بناؤ گے، آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے مسٹر مارلینو؟ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، مارلینو نے کہا، اور گریچر اور میگنیشیا مسکرانے لگے۔ میں کانگ ہو جا رہا ہوں عدنان، گریچر تم میرے ساتھ چلو گے، میگنیشیا یہاں رہے گی، مجھے یہاں کی تمام صورتحال کی رپورٹ ملتی رہنا چاہیے۔ اوکے مسٹر مارلینو، میگنیشیا نے کہا، ٹھیک ہے عدنان، بادشاہ خان سے تعاون کرنا، زیرک خان اب تمہارا اپنا ہوگا، مارلینو نے کہا۔ لڑکی بھوجکی رہ گئی تھی، وہ ساکت و جامد نعمان خان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم سے میں دوسری قسم کی گفتگو بھی کر سکتا ہوں، تم نے بالآخر مجبور کر دیا، نعمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام پیٹریشا فائبر ہے، ہرگز نہیں، تم نینسی کوئن ہو اور ایک مشن پر دارالحکومت جا رہی ہو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ ادھر دیکھو، لڑکی نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کیا اور نعمان خان نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں پستول چمک رہا ہے۔
خوب، اس سے کیا کرو گی؟ تمہیں ہلاک کر دوں گی اور خاموشی سے نیچے اتر جاؤں گی چلتی ٹرین سے۔ تم مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں مذاق کر رہی ہوں؟ میں مذاق نہیں سمجھ رہا۔ تم ایک ملک کو چکر دیتے پھر رہی ہو، خطرناک حالات سے گزر رہی ہو۔ ایک آدمی کو قتل کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ کون ہو تم؟ لڑکی نے کہا۔ نعمان خان اس کی اس طرح بھی کیفیت کو محسوس کر چکا تھا۔ اس کی انگلی کا دباؤ پستول کے ٹریگر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ نعمان خان نے سوچا مذاق خطرناک نہ ہو جائے، چنانچہ وہ بولا، اس پستول کا مالک؟ کیا مطلب؟ یہ پستول میں نے ہی تمہیں دیا تھا جسے تم مجھ پر تانے ہوئے ہو، نعمان خان نے کہا، اور لڑکی پھر اچھل پڑی۔ تم؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں تم ابھی میری آواز پر شبہ ظاہر کیا تھا، تو تم اس وقت میک اپ میں ہو؟ قدرتی میک اپ میں، نعمان خان مسکرا کر بولا۔ نینسی کوئن خاموشی سے اس کی شکل دیکھتی رہی۔ تب نعمان خان نے کہا، داڑھی قدرتی تھی جو میرے گالوں پر اگائی تھی، ایک ہیئر ڈریسنگ سیلون میں میرا میک اپ تبدیل ہو گیا، باقی کوئی سوغات تم میرے لیے چھوڑائی تھی، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ نینسی کوئن کے منہ سے کوئی جواب نہ نکل سکا، وہ نعمان خان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تب نعمان خان پھر بولا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم پستول واپس رکھ لو؟ یہ ہمارے دل میں مخاصمت کے بیج بو رہا ہے۔ نینسی نے ایک نگاہ پستول پر ڈالی، پھر اس نے پستول واپس اپنے لباس میں رکھ لیا اور ایک گہری سانس لے کر سیٹ کی پشت سے ٹک گئی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، تم یہاں کیسے پہنچے؟ ہاں یہ ایک دردناک داستان ہے۔ اب میں تم سے کیا کہوں نینسی، کہ تم نے میرے ساتھ سخت زیادتی کی، جبکہ میرا رویہ تمہارے ساتھ برا نہیں تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گی اس سلسلے میں، اس لیے کہ حالات اس کے متقاضی تھے۔ مجھے تمہارے بارے میں معلومات بھی تو حاصل نہیں ہو سکی تھیں۔ تم خود کو اس طرح چھپایا مجھ سے کہ میں کافی دیر تک الجھن کا شکار رہی۔ اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب ہم لوگوں سے بچ کر کھنڈرات میں پوشیدہ تھے۔ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے نکل آئی، حالانکہ اصولاً مجھے تمہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ ہاں بے شک تم نے اصولوں سے بغاوت کی نینسی کوئن، نعمان خان طنزیہ لہجے میں بولا۔ ابھی طنز نہ کرو، مجھے سمجھ لو، میں جن حالات کا شکار تھی ان کے تحت کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر معاملہ صرف میری زندگی کا ضیاع ہوتا تو یقین کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتی، لیکن انسان کی زندگی میں ایک مشن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر وہ مقصد اس کے سامنے آ جائے تو پھر زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور جب زندگی کی کوئی اہمیت نہ رہے تو سمجھ لو کہ مشن اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ تو یہ مشن تمہاری اپنی ذات سے کوئی آگے کی چیز ہے۔ ہاں مسٹر ایڈورڈ ہفتم، کہ اب میں تمہیں تمہارے اصل نام سے مخاطب کر سکتی ہوں اگر اعتراض نہ ہو تو؟ ارے تمہارے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں، ویسے یاد ہوں میں، نعمان خان نے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں نعمان خان، شکریہ، کم از کم یہی میرے لیے کافی ہے کہ تم مجھے میرے نام سے یاد رکھا۔ جب تم اس مشن کے لیے مجھے وہاں تنہا ان لوگوں کے نرغے میں چھوڑ کر میری جیپ لے کر بھاگی تھی، یہ بھی نہ سوچا کہ وہاں سے واپسی کا مجھے اور کوئی ذریعہ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ معذرت نہیں کروں گی۔ عجیب لڑکی ہو، نقصان پہنچا کر معذرت بھی نہیں کرنا چاہتی۔ خیر چھوڑو، میں تم سے تمہارے مشن کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ ہاں اتنا سن لوں کہ وہ لوگ تم سے کسی قسم کی مائکرو فلمیں حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ ہاں تم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ تم یقیناً سارے معاملات سے واقف ہو۔ میں واقف نہیں تھا نینسی، بلکہ مجھے ان معاملات سے روشناس کرایا گیا تھا۔ تمہارے بارے میں مجھے کچھ لوگوں سے علم ہوا تھا۔ اتفاق سے میرے ذہن میں تسلیم کر لیا کہ تم بھی اسی منزل کی راہی ہو جہاں میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ نعمان خان نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ نینسی چونک کر بولی، ہاں نینسی، اب اگر میں تمہیں کوئی کہانی سناؤں گا تو ممکن ہے تم اس پر یقین نہ کرو، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تم میرے راستے میں اچانک ہی آ گئی اور اتفاق سے میرے معاملات سے متعلق نکلی۔ پلیز نعمان خان، جب اس حد تک کہہ چکے ہو تو آگے مجھے بتاؤ، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ نینسی بولی، تو پھر سنو نینسی، میں انہی پہاڑوں کا رہنے والا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی بقا کے لیے کوشاں ہوں، اور وہ لوگ جنہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اپنی کوششوں میں انتہائی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ ان پہاڑوں کی فضا کو منتشر کر کے یہاں اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں۔ میرا دین، میرا مذہب، میری ثقافت انہیں کسی طور قبول نہیں کر سکتی، اور میں اسی مشن کی تکمیل کے لیے نکلا ہوں۔ میں زندگی کی بازی لگا کر اپنی حکومت کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں تاکہ سیاسی اور فوجی طور پر وہ ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ نینسی پھٹی پھٹی آنکھوں سے نعمان خان کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحات وہ خاموش رہی، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، اور یہی میرا مقصد ہے نعمان خان۔ میں جانتا ہوں نینسی، کسی اجنبیت کا اظہار نہیں کروں گا۔ اتنا جانتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تم اس جارے ملک کے سفارت خانے میں کام کرتی تھی۔ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا تعلق کون سے ملک سے ہے، اس کی صحیح تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہو سکی، لیکن یہ بات ان لوگوں کے ذریعے میرے علم میں آئی ہے
کہ تم اس سفارت خانے سے پہاڑوں میں ہونے والی سازش کے بارے میں کچھ خصوصی دستاویزات لے کر فرار ہوئی اور وہ تمہاری تلاش میں سرگردہ ہیں۔ بدقسمتی سے ایک نہیں کئی افراد تمہارے پیچھے پڑ گئے، مثلا وہ شخص جس نے تمہیں اغوا کر لیا اور جو میرے ذریعے تم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی ان مائکرو فلموں کو حصول جن کی وہ بہترین قیمت وصول کریں۔ اس کے علاوہ اس ملک کے لوگ جو تمہارے تعاقب میں سرگردہ ہیں۔ یہ تمام صورتحال میرے علم میں آ چکی تھی اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میں تمہاری مدد کروں۔ یقین کرو، میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جن مشکلات سے گزرا ہوں، ان میں بارہا میری زندگی شدید ترین خطرات سے دوچار ہوئی، لیکن میں اپنے مقصد کی تکمیل چاہتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہارا ساتھ قبول کیا تھا۔ او نعمان خان، اس کا مقصد ہے کہ مجھ سے بڑی بھول ہوئی، لیکن تم مجھے معاف کرنا، میں تو اپنے آپ سے پوری طرح مطمئن نہیں تھی۔ نینسی گہری سانس لے کر بولی، گزرے ہوئے واقعات کو بھول جانا ہی بہتر ہوگا نینسی، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میں اب تمہارے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دینا چاہتی ہوں، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہوگا، اور میں تمہیں ایک اعتماد دلانا چاہتا ہوں نینسی، وہ یہ کہ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا، اب مجھے اس کا یقین ہے خان، وہ آہستہ سے بولی۔ نعمان خان خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نینسی کی آنکھوں میں شرارت اب غائب ہو چکی تھی، وہ بالکل سنجیدہ تھی، پھر اس سنجیدگی نے اس کی شخصیت بدل دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، مسٹر خان، جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے، لیکن میں آپ کو وجہ بتا چکی ہوں، میں کس طرح سے اس سے ملوث ہوئی، اس کی ایک کہانی ہے، مختصراً تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ میں دو قوموں کا ملاپ کا نتیجہ ہوں، تفصیل بے مقصد ہوگی۔ میرے والد ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہو گئے تھے جس میں ہمارے پورے خاندان کی زندگی، جو ماں باپ اور مجھ پر مشتمل تھی، موت کے محاذ میں گرنے والی تھی۔ ایسے نازک وقت میں جب موت ہماری طرف لپک رہی تھی اور کوئی ہمارا ہمدرد نہیں تھا، ایک شخص نے ہماری زندگی بچائی۔ جب موت ہماری گردنوں کو چھو رہی تھی، اس عظیم انسان کا نام شہباز خان تھا، ہم لوگ اس کے مطیع ہو گئے۔ وہ بہت بڑا انسان تھا، جس نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہمارے لیے جو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہماری زندگی اس کی امانت تھی، لیکن اس نے ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالا۔ میں نے تعلیم حاصل کی، کچھ اور کوششیں کی، اور مجھے اس ملک میں جگہ مل گئی۔ شہباز خان اسی علاقے کا رہنے والا تھا، وہ یہاں سے ایک قتل کر کے فرار ہوا تھا، اور اس قتل کے پیچھے ایک لمبی داستان تھی۔ اسے یہ جگہ چھوڑنا پڑی، لیکن وہ اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہاڑ کا لہو سمٹ آیا تھا جب وہ ترابزان کا ذکر کرتا۔ ترابزان؟ نعمان خان نے چونک کر کہا، ہاں، وہ وہیں کا باشندہ تھا۔ ترابزان میں اس نے فیروز خان نامی سردار کو قتل کیا تھا، جس سے اس کی دشمنی تھی۔ فیروز خان کسی بڑے سردار کا بھائی تھا جس کا نام بادشاہ خان تھا۔ کیا؟ نعمان خان کے قریب جیسے کوئی بم پھٹا ہو، اس کا چہرہ حیرت کی تصویر بن گیا۔ فیروز خان، اس کا باپ، اس کا قاتل بہزاد سلامت نہیں تھا، بلکہ اس کے باپ کو کسی شہباز نے قتل کیا تھا۔ تو شیران سے دشمنی، شیران سے مخاصمت صرف غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اتنے بڑے المیہ جنم لیتے رہے۔ نینسی کوئن کیا کہہ رہی تھی، اب اس کے کان نہیں سن رہے تھے، اس کے ذہن میں تو بس ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، شہباز خان۔ اس کے باپ کا قاتل کوئی اور تھا، تب تو شیران کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ سب کچھ بادشاہ خان کی وجہ سے ہوا تھا۔